बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री छावा जो इंडियन फिल्म थी, लाइफ ऑफ औरंगज़ेब, किस तरह से मैनिपुलेट किया गया है इंडियन सिनेमा में, और इसके कुछ हक़ाइक़ हमने इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर शामिल किए हैं। आप जाकर इसे देख सकते हैं और अब ये अवेलेबल है इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर। व्यूअर्स, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बैरिस्टर सैफ मिलकर आए। अलीमा खान की एक चार्जशीट है अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़। उनके दो ऐसे जुमले जो इस वक्त क़यादत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम की नज़र में कहाँ लाकर उसने खड़ा कर दिया, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर एक ऐसी वीडियो जिसमें अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने वो इज़्ज़त दी शायद आज जो हम पूरे मुल्क में होता हुआ देख रहे हैं, या फिर केपी हुकूमत के हवाले से जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं। इसका फ़ैसला आपने करना है कि क्या ये डिज़र्व करते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ हक़ाइक़ रखूँगा, हक़ाइक़ की टाइमलाइन, और फ़ैसला आप करें कमेंट सेक्शन के अंदर। और फिर व्यूअर्स, बुशरा बीबी के ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं और इस गर्मी में उनके जहाँ पे जिस सेल में उनको रखा गया वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या ख़बरें आ रही, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर रावलपिंडी का नौजवान बाहर निकला, उसने इमरान खान की ज़मानत को जिस तरह से मुस्तरद किया गया, इमरान खान के लिए रैली निकाली गई और इजहार यकजहती किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कहाँ थी, ये भी आपको बताएंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप पर कातराना हमला, ये माजरा क्या है और ये बात किसने कही, और तारीख़ एक पस मंज़र पूरा आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको अली अमीन गंडापुर की एक गुफ्तगू जो उन्होंने उस चार्जशीट के बाद एक पैगाम की शक्ल में जारी की, जो अलीमा खान ने उनके हवाले से बातें कही हैं। अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि माइनस इमरान खान हमारी लाशों से गुजर कर आपको जाना होगा। इमरान खान के मुखालिफिन सुन लें कि माइनस इमरान खान उस वक्त होगा जब हम जिंदा नहीं रहेंगे। उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं, चाहे हमारे अंदर के हैं या बाहर के, वो सुन लें कि जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। ये बात समझ लें। अपने अंदर के मुनाफिकों को, अपने अंदर के साजिशियों को और इमरान खान के दुश्मनों को पहचानें। या आपको अपने मकसद से हटाकर आपको कंफ्यूज करके आपकी तहरीक को, आपके मकसद को, आपके लीडर की तहरीक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अच्छा देखें, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है ना, ये बहुत ही एक शातिर किस्म के इंसान है और ऐसे वक्त में इन्होंने जो अल्फाज अदा किए, जब आप कहते हैं ना कि तहरीक में छुपे हुए मुनाफिकों को पहचाने, तो शायद आईना देख लेते तो आपको ज़्यादा दूर जाने की या ये स्टेटमेंट की ज़रूरत ना पड़ती। ये स्टेटमेंट किसने जारी किया? अली अमीन गंडापुर ने। और किसके रिएक्शन में जारी किया? अलीमा खान की एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद ये बातें आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुनाफिक कौन है? जिसने तहरीक को, आवाम को डी चौक में छोड़कर एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, जो चला गया, वो मुनाफिक है। इमरान खान की गुफ्तगू को पाकिस्तान की आवाम तक जो नहीं पहुंचाता और डिल्यूट करके इमरान खान के बयानिए को आवाम तक मुंतकिल किया जाता है, क्या वो मुनाफिक है? इमरान खान ने 3 दफ़ा आपको मौका दिया, लेकिन आपने उस मौके का क्या किया? लियाकत बाग नहीं पहुंच सके, लाहौर के जलसे में आप नहीं पहुंच सके, आपने पाकिस्तान की आवाम को डी चौक में मरने के लिए छोड़ दिया, क़यादत गायब हो गई। क्या वो लोग मुनाफिक हैं? और सबसे बड़ा मुनाफिक अगर आपको कोई इस पार्टी के अंदर नज़र आता है तो वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और ये आपके किरदार की वजह से, जो आपका सियासी किरदार है, हम ये आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो ओहदा इमरान खान ने दिया, आप लोगों ने इस ओहदे के साथ किसी लेवल के ऊपर भी वफा नहीं की, और इसलिए आज मजबूरन ख़ानदान के लोगों को, बहनों से बढ़कर यार कौन होगा, कोई बहन ये नहीं चाहेगी, उनकी सियासत की दुकान नहीं खुली हुई जिसे रोज़ आपने चमकाना है, रोज़ गाहक का इंतज़ार किया जाएगा और रोज़ भाव ताव होगा और रोज़ रेट लगेगा। ये वो बहनें हैं जो इमरान खान के साथ साथ चल रही हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए सिर्फ वो तहरीक चलाना चाहती है। इनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें ये तुम्हारा इक़्तिदार मुबारक, तुम्हें तुम्हारी ये कुर्सियाँ मुबारक। अगर इमरान खान की बहनें तुम्हारे बारे में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बारे में बात कर रही हैं, तो आवाम
عمران خان کی بہنوں کی بات سنے گی، تمہارے جیسے بہروپیوں کی بات نہیں سنے گی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے آج یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں چونکہ سر انف از انف۔ اور میں پچھلے 2 برسوں سے جب میں نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید شروع کی تو آپ تمام دوست مجھ سے ناراض ہو گئے، اور کافی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو انسبسکرائب کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے جی کہ آپ علی مین پہ بہت تنقید کرتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف پر بہت تنقید کرتے ہیں۔ بھائی ہمارا یہ کام تھا کہ پاکستان کی عوام جس نے اپنے ووٹ کی طاقت سے تحریک انصاف کو اس مقام تک پہنچایا جو عمران خان کے مقبولیت کی وجہ سے جہاں پر کھڑی ہے، آپ لوگوں نے، ان کھمبوں نے، میں ان کو کھمبے کہتا ہوں، ان کھمبوں نے کس طرح عمران خان کے بیانیے کو دھوکہ دے دیا، عمران خان کے نظریے کو دھوکہ دے دیا، اور آج عمران خان کی پوری سیاسی تحریک کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ منافقوں کو پہچانو، قوم پہچان چکی ہے۔ تو یہ آج ایک ایک بات جی ہماری سچ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ ویورز ایک صحافی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سارا دن خبریں اکٹھی کرنا، تمام حلقوں میں بات کرنا، اپوزیشن کے لوگوں سے بات کرنا، حکومت کے اندر بات کرنا، کوئی بل آتا ہے اس کے اوپر جو ڈیلیبریشن ہوتی ہے وہ خبریں اکٹھی کر کے لے کر آنا۔ تو میں نے ہر طرف سے جو آواز سنی وہ عمران خان کو دھوکہ دینے کی آواز تھی، اور وقت سے پہلے یہ تمام خبریں آپ تک ہم پہنچاتے رہے۔ ویورز وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ علیمہ خان کیوں بھروسہ نہیں کر رہی؟ میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آگے بڑھیں گے، خبریں آج کافی ساری ہیں۔ علیمہ خان کو آخرکار بولنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے جب عمران خان کی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی، صحافی اندر جاتے ہیں اور ان صحافیوں کے اوپر پابندی لگ گئی، ان کے ٹیلی ویژن چینلز کو فون کر کر کے ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جو گفتگو وہ رپورٹ کرتے تھے اس کو روک دیا گیا۔ پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب صحافیوں نے اس گفتگو کو، جو ٹیلی ویژن چلانے کا وزن اٹھا نہیں سکتے تھے، تو پھر آپ کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر وہ گفتگو ہمیں نظر آئی، پھر آہستہ آہستہ اسے بھی ختم کر دیا گیا، پھر صحافیوں کو بھی ختم کر دیا گیا کہ کوئی ایکسیس نہیں ملے گا۔ پھر دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ عمران خان کو ان کی مرضی کے وکلاء بھی میسر نہیں تھے، اپنی مرضی کے اسٹیٹ کونسلز دے دیے گئے، تو ریاست تو یہ انتقام لے رہی ہے۔ اور پھر سب سے جو خطرناک کام ہوا، عمران خان کے وکلاء نے، اب تو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب آ گئے، ہی از ون مین آرمی، اتنے ذہین لوگ آپ کو اس جماعت کے اندر ملیں گے، علی ظفر ہیں، باقی لوگ ہیں، لیکن عمران خان کے کیس کو صحیح طرح سے ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا اور نقصان ہوا۔ اگر ابتدا میں ہی جب یہ 26ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی، عمران خان کے کیسز کو ٹائملی چلایا جاتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز موجود تھے اور یہ کوشش کی جاتی تو آج شاید حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے، لیکن نہ عدالت کے اندر پریشر ہمیں نظر آیا، نہ عدالت کے باہر سڑک پر یہ سڑک گرم کر سکے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جسے آپ کو بھولنا نہیں ہے۔ اس پورے پروسیس کے اندر آخرکار کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو بولنا پڑ گیا۔ ان کا ایک انٹرویو آج آ کر وہ کیوں کہتے ہیں کہ وی ہیو لیفٹ ود نو ادر آپشنز ایکسیپٹ ٹو ڈیفینڈ آور فادرز کیس۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں کہ تمہارے باپ کو مار دیں گے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ اسے ہم راستے سے ہٹا دیں گے، تو اب ہمارے پاس آپشنز کیا بچا ہے؟ انہوں نے عمران خان کا مقدمہ خود لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب بچے بھی جھوٹے ہیں، بہنیں بھی جھوٹی ہیں اور سچا ہے علی مین گنڈا پور، تو کیا کوئی اس بات کو اس کے اوپر بھروسہ کرے گا؟ آپ میں اگر ہمت تھی اور اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں تو لیتے نام علیمہ خان کا اور کہتے کہ علیمہ خان آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نے یہ تمام باتیں کہی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ پوری کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ پنجاب کے اندر میاں اسلم اقبال صاحب، وہ آج بھی جس حجرے میں بیٹھے ہیں اس حجرے سے باہر نہیں آتے۔ حماد اظہر صاحب کو ڈر لگتا ہے کہ باہر کوئی پکڑ لے گا۔ ایک خاتون ہمیں پنجاب کے اندر نظر آئی، وہ تھی عالیہ حمزہ۔ کیسز ہیں، بچے آپ کے، ان کو بھی تھریٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاتون لڑ رہی ہے، وہ موبلائز کرتی ہے لوگوں کو۔ آپ نے اس کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ یہ جتنے بھی پیراشوٹرز تھے، لطیف کھوسہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ساری عمر یہ رہے، بھٹو کا نعرہ لگاتے رہے، بھٹو کا علم انہوں نے پکڑے رکھا، اور آخرکار آ کر عمران خان کے نام کو استعمال کیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ اور کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یار میری پیپلز پارٹی میں تو سیاست ختم ہو گئی، لہٰذا لیٹس گو اینڈ جوائن پاکستان تحریک انصاف، اور اب یہ اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ اب سے جو سب سے اہم چیز تھی، کیا اس وقت سچویشن ہے اڈیالہ کی صورتحال، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر علیمہ خان کے، پہلے علیمہ خان کے بیانات اور پھر آگے بڑھیں گے اڈیالہ جیل کی صورتحال کے حوالے سے، چونکہ آج سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو کے پی کی قیادت ہے وہ پہنچ رہی ہے اور عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آباد نے ایک بات کہی تھی کہ اگر جب کوئی قید ہوتا ہے نا تو باہر اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو حوصلہ ہوتا ہے نا یار کہ میری سپورٹ بھی باہر موجود ہے۔ تو خان صاحب کی سپورٹ کہاں ہے؟
لاپتہ ہے. پاکستان کی عوام کے علاوہ کوئی عمران خان کی جماعت، سارے بکے ہوئے ہیں، ساروں کے اپنے ایجنڈے ہیں، سارے کسی نہ کسی محاذ پر کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے عمران خان کا صرف نام استعمال کیا. علیمہ خان کی گفتگو، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ گفتگو سن بھی لیں کہ علیمہ خان کیا کہتی ہیں اور انہوں نے قیادت کے حوالے سے کیا کہا ایران کے تناظر میں. یہ سنیں ذرا. اگر آپ اپنے لیڈر کے لیے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ ہمارے لیے کیا کھڑے ہو؟ آپ نے سنا کہ جو قیادت ایران ایمبیسی گئی، جو لوگ جا کر مل کر آئے، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. وہ سوچتے تو ہوں گے نا کہ یار یہ اپنے لیڈر کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ڈر پھوک لوگ ہیں اور یہ ہمیں آ کر ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، بھاگ جاؤ یہاں سے. اگر اس جنگ کے اندر بہادری کے ساتھ کوئی لڑا تو وہ ایران تھا. اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے وہ ڈرے نہیں، سپر پاور سے نہیں ڈرے، انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. نتائج سر جو بھی نکلیں آخری دم تک. عمران خان کہتے ہیں نا کہ جو ایک دن کی زندگی اور 100 سال کی زندگی، جو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ تم چونٹیوں کی طرح رینگتے کیوں ہو، جب تمہیں اللہ نے پر عطا کیے توڑو. تو یہ وہ چیزیں جسے آپ فراموش نہیں کر سکتے. تو آج وہ قوم سوچ رہی ہوگی نا کہ یار یہ تو اپنے لیڈر کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، ہمارے لیے انہوں نے کیا کھڑے ہونا ہے، صرف آ گئے ہیں بسکٹ کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، لہٰذا بھاگیں یہاں سے. پھر دوسری جو گفتگو ہے یہ بھی سنیں، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو علیمہ خان نے اس نقطے کو اٹھایا. وہ کیا کہتی ہیں پنجاب میں کیسز کے حوالے سے، ذرا سنیں. یہاں پہ پنجاب میں ہم ہر ایک تھانے کے اندر جا رہے ہیں، ہمارے اوپر پنجاب روز کیسز بناتا ہے. کے پی میں کیوں نہیں ان کے اوپر کیسز بناتے ہیں؟ یہ مطلب یہ ظلم صرف یہاں پہ ہمیں ہمارا پنجاب میں دیکھنے کے لیے رہ گیا. آپ نے سنا کہ علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ پورے پنجاب میں کیسز. سر ایگزامپلز موجود ہیں جہاں پہ سٹینڈنگ آرڈرز ہیں پنجاب پولیس کو کہ جہاں پر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر بھی دیکھ لیا نا اور وہ گزر رہا ہوگا تھانے کی حدود سے، تو آپ نے اسے پکڑ لینا ہے، چونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ججز بک چکے، پاکستان کا نظام بک چکا. پاکستان کے نظام کو پہلے گروی رکھا گیا، پھر گروی رکھنے کے بعد اسے ضبط کر لیا گیا اور اب یہ لوٹ کا مال ہے اور جسے جو چاہتا ہے جیسے استعمال کرتا ہے. تو یہ علیمہ خان کی چارج شیٹ ہے ان تمام لوگوں کے خلاف. اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں علی بن گنڈا پور جب رہائی کے بعد عمران خان کے پاس آئے تو ان کا استقبال کس طرح عمران خان نے کیا. پھولوں کی چادر، علی بن گنڈا پور کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، پھولوں کی چادر میں لپیٹ دیا علی بن گنڈا پور کو عمران خان نے. یہ وہ عزت تھی جو صرف عمران خان ہی دے سکتے تھے، لیکن اس عزت کا علی بن گنڈا پور نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک بجٹ تھا، یار 24 تاریخ کا انتظار کر لیتے، آج ملاقات ہونی تھی، عمران خان سے ملتے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا، لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا گیا. تو علی بن گنڈا پور کا جو بھی کردار ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، مراد سعید صاحب کا ایک پیغام آیا. مراد سعید بھی کافی عرصے سے غائب ہیں فار دی آبویس ریزن. ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہیں اور جب بھی وہ باہر آئیں گے تو اشر شریف شہید کے کیس میں شاید ان کو دھر لیا جائے. مراد سعید صاحب کا پیغام، جب عمران خان کی واضح ہدایات موجود ہیں تو وہی پالیسی ہے، اس پر عمل درآمد سب پر لازم ہے. عمران خان کی ہدایات کی موجودگی میں کسی کے بیان کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے، اور جب خان کی ہدایت سے آپ ہٹ جائیں گے تو میری کیا حیثیت ہے. یہ ایک اور جملہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. علی بن گنڈا پور سے رو کر کسی نے کہا کہ علیمہ بی بی نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنے لیڈر کو جواب دہ ہوں. یار لیڈر کو تو آپ جواب دہ ہیں، لیکن وہاں پر آپ کی کن الفاظ میں عزت افزائی ہوتی ہے قوم کو یہ بات معلوم نہیں ہے. آپ ہی کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ 2-2 ڈھائی گھنٹے جا کر بیٹھتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کیا پیغام لے کر آتے ہیں. آپ بیرسٹر سیف کو دیکھ لیں، کس حیثیت میں، کس کیپیسٹی میں. بہنوں کی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن ملاقات اگر کسی ہوگی تو وہ بیرسٹر سیف ہیں، وہ بھی مل کر آئے اور ان کی ملاقات ہوئی. علی بن گنڈا پور کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر سیف نے اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملاقات کی. اب تو خیر وہ ان کا جو نیا عہدہ ہے جی پیٹرن ان چیف کا، انہوں نے ملاقات کی ہے. بیرسٹر صاحب نے بتایا کہ بجٹ مشروط طور پر پاس کیا گیا اور آئینی مدت میں بجٹ پاس کرنا ضروری تھا. بیرسٹر صاحب نے عمران خان سے کہا کہ بعد میں بجٹ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. عمران خان نے بجٹ پاس ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ اور مشیر خزانہ نے ملاقات میں عمران خان کی بجٹ پر ہدایات کے حوالے سے انہوں نے کچھ مزید باتیں بھی کہیں. اچھا، میں نے ایک کوئکلی اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، اور یہ پہلے بھی میری چیز ذہن میں تھی کہ عمران خان نے کہا
یہ علیمہ خان نے اس کو آ کر بتایا. بیرسٹر سیف نہیں بتائے گا آپ کو. بیرسٹر سیف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور علیمہ خان نے یہ بات کہی کہ یار انہوں نے تسی ملن دین ہو, بٹ وائی ناٹ علیمہ خان اینڈ دا ریسٹ آف دا کمپنی, اور جس کا لسٹ میں نام ہو. اور پاکستان کی عدالتیں بھی سو گئی ہیں اور ان کے مکروہ چہرے, ان کے مکروہ فیصلے اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. علیمہ خان نے کیا کہا؟ علیمہ خان نے کہا, اصل بات جو ہے نا علیمہ خان نے بتائی, وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بجٹ پاس کرنے سے پہلے آپ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ جماعت کا سربراہ عمران خان ہے, ہم ان سے بجٹ کے لیے اجازت لینا چاہتے ہیں. اب آپ نے بجٹ پاس کر دیا تو اب جاؤ سپریم کورٹ, اجازت لے کر میرے پاس آؤ اور جو ترامیم میں بتاؤں گا ان کو جا کر پاس کرواؤ. یہ علیمہ خان نے کہا. عمران خان نے کہا کہ یہ بجٹ حتمی بجٹ نہیں, میں اس میں جو تبدیلیاں کروں گا وہ شامل کرنا پڑیں گی. عمران خان خوش نہیں تھے کہ سرپلس کیوں شو کروایا گیا, یہ وفاقی حکومت کو فائدہ جو ہے وہ پہنچے گا. تو یہ وہ ریزرویشنز تھی جو عمران خان نے پارٹی تک پہنچائی, لیکن پارٹی اب تحریک انصاف کسی اور راستے پہ چل نکلی ہے. یہ وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں جو عمران خان کی تحریک انصاف تھی. یہ صرف مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ بن کر آپ کو پاکستان میں عمران خان کا نام استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پاکستان کے اندر دوستو آج جب یہ الفاظ میں نے علیمہ خان کے سنے نا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں عمران خان واقعی مائنس ہو گئے ہیں, اب یقین کریں اتنی تکلیف ہوئی کیونکہ اس قربانی کو صرف عمران خان ان کے خاندان کے لوگ نہیں دے رہے, بلکہ ووٹر بھی اس قربانی کو ان کے ساتھ دے رہا ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے صحافیوں نے اپنی فیملیز کے اوپر تک یہ ظلم کروائے, ان کی نوکریاں یہ حکومت کھا گئی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو دھمکیاں دیتی ہے, کوئی سچ کا وزن اٹھانے کے لیے راضی نہیں ہے. پاکستان کا میڈیا کنٹرول ہو گیا. میں تو آپ کو جو میرے پر بیتی اور پچھلے 5-6 سالوں سے جو اس انڈسٹری کے حالات تھے اور پاکستان میں خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد جو کچھ جو کریئر کے ہمارے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ہماری اپنی چوائس ہے. آج ہم چاہیں اپنا قبیلہ بدلنا تو شاید یہ تمام تکالیف ختم ہو جائیں, بڑے بڑے ایوارڈز بھی آپ کو ملیں گے. خیر میرے کریڈٹ میں تو بہت ساری بریکنگ نیوز ہیں, بڑے بڑے ہم نے اسکینڈلز ہاؤس آف شریف کی اور باقی جو حکومت کے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئے. تو آج اب قبیلہ تبدیل کر لیں تو یہ تمام سختیاں بھی ختم ہو جائیں گی. تو جب بھی میں نے الفاظ سنے نا کہ ہاں عمران خان مائنس ہو گیا, تو آپ یقین کریں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی, آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی, دکھ ہوا ہوگا. اور پھر جو کچھ جیل میں اس وقت ایک انتقام لیا جا رہا ہے. انتقام کیا ہے؟ جنید اکبر صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہیں اڈیالہ جیل کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل میں بشرا بی بی کے سیل کا کولر 1 ہفتے سے خراب ہے. جیل حکام کو بار بار کہنے کے باوجود سیل کا کولر جان بوجھ کر ٹھیک نہیں کروایا گیا. قیامت خیز گرمی میں بغیر کولر کے ان کی طبیعت ناساز ہے, ان پر سختیاں بڑھا دی گئیں. بشرا بی بی جس بہادری سے اس فستاریت کا سامنا کر رہی ہیں, اس پر ان کی پوری قوم کا سلام. انہوں نے اپنی ثابت قدمی, وفاداری, بہادری سے گھٹیا مقدمات کا سامنا کیا. دیکھیں اگر آج پاکستان تحریک انصاف نے کچھ نہ کیا تو دیٹ ول بی ٹو لیٹ, اور پھر سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عوام باہر نکلے گی تو تحریک چلے گی. ابھی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ عمران خان کو قصے کہانیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ عمران خان کو گرجتا برستا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ عمران خان کو پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ اور اس تاریخ کو بیان کرتے ہوئے جو مورخ ہے اس کی شکل میں آپ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ سر آپ نے کرنا ہے. اگر آج انقلاب نہیں آتا تو سر یہ تماشا ہوگا. ہم نے جو ان کا پرسنل سٹاف تھا ان کی طرف سے بھی تحریک کا آغاز ہوتے ہوئے دیکھا, لوگ باہر نکلے. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا عمران خان کی 8 مقدمات کے اندر جو ضمانت ہے اسے جس طرح سے رد کیا گیا, مسترد کیا گیا. اس کے بعد راولپنڈی میں ریلی کا اہتمام کیا گیا. راولپنڈی میں راجہ شہباز بھٹی کی قیادت میں عمران خان کی رہائی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جو لوگ تھے وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے, عمران خان ہی لیڈر ہے, عمران خان ہی نظریہ ہے. اور اب ایک اور علامہ راجہ ناصر عباس بہت ہی محترم ہے, چونکہ عمران خان کے سچے سپاہیوں میں سے ایک ہیں, اتحادی ہیں عمران خان کے. انہوں نے ایک بات کہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے آنے والے دنوں میں مستعفی ہونے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کو بالکل پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے. پہلے بھی تجویز آئی تھی. دیکھیں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کر آپ کیا کریں گے؟ پہلے بھی ہاں یہ لوگ اگر پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کر باہر آ گئے تو تب بھی یہ تحریک نہیں چلائیں گے. آج ان کے پاس صرف اپوزیشن کا ایک ٹیگ ہے, اس ماحول کے اندر بھی یہ تحریک نہیں چلاتے.
تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ یہ تحریک چلائیں گے؟ اور ماضی میں جو استعفیٰ دینے کا فیصلہ تھا وہ میری ایک اپنی اسیسمنٹ ہے، میری اپنی ایک تھیوری ہے، اور آپ میں سے بہت سارے دوست اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز اس میں ضرور بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیں دینا چاہیے، اس تھیوری کو جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں، حالات اب ایسے ہیں کہ عمران خان کے نام کو استعمال کر کے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یہ اپوزیشن میں ہوں یا پھر سڑک پر ہوں یا نہ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان لوگوں نے سڑک کے اوپر نہیں آنا، اور اگر تحریک چلانی ہوتی تو آج شاید پنجاب کے اندر تحریک چل چکی ہوتی۔ پھر پنجاب میں کرپشن کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر یہ بھی آپ کو خبر دیں گے کہ ایران پر پابندیاں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے کیا کہا، اور پھر ان کے قتل کا اصل معاملہ کیا ہے، اور پھر یہ یورینیم افزودگی کی بات جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے۔ ایک چیز ہی آپ نے یاد رکھنی ہے، پنجاب کے اندر جو صفائی مہم عید کے اوپر شروع کی گئی، اس کے اوپر جو فگرز ہیں آج باقاعدہ طور پہ شیئر بھی کی گئی پاکستان کے میڈیا پر، کچھ لوگوں نے اپنے تجزیے کے اندر یہ سوال اٹھایا ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے، اور سوال یہ ہے کہ جی صفائی مہم میں 30 ارب روپے خرچ ہوئے۔ فواد چودھری صاحب کا اس پہ بیان ہے کہ بتائیں ہاؤ دس از پاسبل۔ مرتضیٰ وہاب نے اس پہ بات کی کہ سنا ہے کہ پنجاب کے اندر 30 ارب روپے آپ نے عید پہ خرچ کر دیا۔ فیصل چودھری صاحب نے بھی جی اس بات کی تصدیق کی ہے، اینڈ دس از سم تھنگ ریئلی الارمنگ۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کیا گیا ہے جی۔ یہ بنگلہ دیش کے سابق چیف الیکشن کمشنر ہیں، جنہیں گرفتار کرنے سے پہلے جوتوں کا ہار بھی پہنایا گیا، لوگوں نے خوب ان کی خاطر کی، اور 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ناخوشگوار واقعے کے پیش نظر انہیں ہیلمٹ پہنا کر عدالت پیش کیا گیا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد شہریوں نے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے جوتوں کے ہار انہیں پہنائے۔ سر جب آپ ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو پھر جب انقلاب آئے گا پھر وہ یاد رکھے گا، انقلاب نہیں بھول سکتا۔ انقلاب اگر آ گیا وچ از ہائیلی ان لائکلی، پاکستان کے اندر ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں، اور وہ قوم ہی سر ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو انقلاب لے کر آئے گی۔ اگر آ گیا تو پھر اوبیسلی چیف الیکشن کمشنر سے بھی یہ سوال جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک پوسٹ کی ہے، ضلع بدین میں مدرسے کے طلباء کو وہ جی سکھا رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ تعلیم دے رہے تھے نا، ٹریننگ کروا رہے تھے کہ ووٹ پانا تسی کس طرح ہے۔ آپ ان کو ووٹ ڈالنا سکھائیں، اور ووٹوں کو کم زیادہ کرنے کا یہ جو ہنر ہے وہ صرف الیکشن کمیشن کو آتا ہے۔ فارم 47 کیسے بنانا ہے یہ ٹریننگ انہی کے پاس ہے، اور استعفے دینے سے پہلے سوچ سمجھ کر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے، کیونکہ ادھر سے آپ نے استعفے دیے، بائی الیکشنز ہوں گے، ضمنی انتخابات ہو جائیں گے، ان تمام نشستوں کے اوپر آپ الیکشن میں نہیں جائیں گے، تو پھر ان نشستوں کے اوپر بھی یا تو پاکستان پیپلز پارٹی آ جائے گی، یا پھر آپ کی مسلم لیگ نون جو ہے یہ سیٹیں لے کر، اور پھر پارلیمان کو مکمل کنٹرول کر لے گی، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا قانون پاس کر دیا جائے، آئین میں ترمیم کر دی جائے، اور یہ کہا جائے کہ آئندہ 10 سال کے لیے اسمبلی کی مدت ہوگی، تو سر پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تمام بڑے سیریس سوالات ہیں، چونکہ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب 2030-2040 کی باتیں شروع ہو گئی، تو ان کو پھر ساتھ چاہیے، اور جو ان کا ساتھ دے گا وہ کرسی پر بیٹھ جائے گا۔ اور عمران خان کے حوالے سے سر وقت بہت کم ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ عمران خان بولتا ہوا، گرجتا ہوا اور لیڈ کرتا ہوا آپ کو اچھا لگتا ہے، یا پھر آپ عمران خان کے بارے میں کس سے آنے والی نسلوں کو سنائیں گے، یہ فیصلہ سر آپ نے خود کرنا ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ ابھی نندن کو گرفتار کرنے والے جو افسر تھے زندہ گرفتار کیا۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ میجر سید معیز عباس شاہ جنوبی وزیرستان میں خوارج دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران جو ہے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جی ان کی مغفرت کرے، اعلیٰ درجے پر ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر عطا کرے۔ جب کوئی اپنا چلا جاتا ہے اس کا دکھ اس کا خاندان ہی جانتا ہے، اس کے اپنے پیارے ہی جانتے ہیں، یہ بہت بڑی تکلیف ہے، اور بہت زبردست آپ نے کام کیا، ایک دشمن کو پکڑ کر دشمن کے حوالے کر دیا، خیر، لیکن ان کی شہادت اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور تمام جو ان کے فیملی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے۔ ویورز آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ اس پوری ایپیسوڈ کے اندر میجر سید معیز عباس شاہ آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ میجر معیز شہید کو متعدد آپریشنز میں خوارج کے خلاف جرأت مندانہ کارروائیوں اور بہادری کے لیے جانا جاتا تھا۔
37 साला शहीद मेजर सैयद मोइस अब्बास शाह का ताल्लुक़ चकवाल से है, जबकि 27 साला शहीद लांस नाइक जबरान ज़िला बन्नू के रिहायशी हैं। तो एक बड़ी कुर्बानी आज दो जो हमारे जवान थे वो वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गए। और इसमें आपको ये भी खबर दे दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से कहा जी कि चीन अब ईरान से तेल की ख़रीदारी जारी रख सकता है और उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी बड़ी मकदार में तेल ख़रीदेगा। ये सब मुमकिन बनाना मेरे अकेले के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। बयान का पस मंज़र हालिया शिपिंग डेटे पर मबनी रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक ईरान की तेल की तकरीबन 90% बरामदात चीन को जारी है, जो कि माहाना औसतन 43 मिलियन बैरल बनती है। ये चीन की मजमूई खाम तेल की दरामदात का तकरीबन 13.6% है। अबनाए हम से गुजरने वाले ईरान के खाम तेल और जो उनकी जो इस वक्त पूरी एक सप्लाई लाइन है, इसका तकरीबन 65% हिस्सा चीन पहुंचता है। ट्रंप ने मज़ीद ये भी कहा कि मैं ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मामला जल्द अज जल्द पुरसकून हो जाए। हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है और हम ज़्यादा बदअमनी नहीं चाहते। ईरान अच्छे ताजिर और कारोबारी लोग हैं, इनके पास तेल की दौलत है, वो ख़ुद को दोबारा संभाल सकते हैं। सर यहाँ तो आप रजीम चेंज नहीं चाहते, जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई इसका भी तो हिसाब लेना। आपको ब्रीफ किया गया पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है अमेरिका में कि किस तरह से रजीम चेंज, आपके पास ये तमाम खबरें होंगी। CIA और बाकी आपके इदारे, आपकी अपनी इंटेलिजेंस आपको बताती होगी कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई और करने वाले कौन थे, लंदन प्लान क्या था, लेकिन आपने इज़्ज़त दी उन तमाम ताकतों को। तो ये भी एक सवाल है। अब ईरान पर मज़ीद हमले हो सकते हैं जी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से कहा कि IAEA एक बार फिर ईरान से पूछ रहा है कि यूरेनियम कहाँ पर है। इधर से आप यूरेनियम की जो जगह है वो बताएंगे तो यकीनन एक मौका होगा, आपके ऊपर दोबारा हमला किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के मुताबिक रवां साल मई तक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था। ईरान के पास इस वक्त 60% अफसुदा यूरेनियम है, जबकि 90% अफजुदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया। इस हवाले से अमरीकी और इसराइली हुकाम भी तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें ईरान की यूरेनियम के ज़ख़ीरे के बारे में कुछ मालूम नहीं, और ये एक बड़ा इंकशाफ है जो यूरेनियम के हवाले से किया गया। ऑब्वियसली ईरान अब कभी भी ना किसी इंटरनेशनल पैक्ट का हिस्सा बनेगा, बल्कि वो वही करेगा जो उसे करना चाहिए, और वो अगली दूसरी एटॉमिक पावर दुनिया में वो बनने जा रहा है। आप उसे नहीं रोक सकते। आप हमला करके पूरे ईरान को खंगाल दें, लेकिन यूरेनियम कहाँ पर है ये अब आपको ये इन्फॉर्मेशन आप तक जो है शायद ना पहुँच सके। मैं आपको फिर ये भी खबर दे दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को ख़तरा, और ये मुशाहिद हुसैन सईद साहब की एक थ्योरी है। वो ये कहते हैं कि आज जो गालियाँ उसने इसराइल को दी हैं, इसराइली लॉबी इसे माफ़ नहीं करेगी। और इससे पहले जॉन F कैनेडी ने कहा था कि मुझे डेमोना रिएक्टर जहाँ इसराइल एटम बम बना रहा है इसकी फ़ाइल चाहिए, तो इसे कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और आलमी रहनुमाओं की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसका खैर मकदम किया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए और ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, और अब उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए और देरपा तस्फ़ीर के लिए काम ज़रूरी है। पहले आप बंद करें ना ईरान को और उनसे पूछें कि जनाब क्या हो रहा है, वो आपको बता देंगे। तो सर ये हमारी आज की वीडियो थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने आज फिर वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेंथी हो गई, माज़रत चाहता हूँ। ख़बरें इतनी होती हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि मुख्तसर वीडियो करें, लेकिन तशनगी रह जाती है, तज्ज़िया मुकम्मल नहीं होता। पहले ख़बर की डिटेल आपके सामने रखना, फिर उसके अंदर जो छुपे हुए पहलू हैं वो आपके साथ शेयर करना, फिर तज्ज़िया देना, और फिर आने वाले कल के हवाले से आपको आगाह करना। मेरा ख्याल है कि ये काम होता है जी सहाफ़ी का, जो हम कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोपहर में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।